महरीन अपनी कज़न के साथ पॉलर गई थी, लेकिन उसकी कज़न पिछले दरवाजे से भाग गई। जब वो दुल्हन के बगैर हवेली पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। महरीन की ताई ने सबके सामने इल्ज़ाम उस पर डाल दिया और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। बचपन से ऐसे ही हो रहा था। जब से उसके बाबा उसे छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए थे, वो ताई के रहमो करम पर थी। लेकिन एकदम सब साकत रह गए जब दुल्हन ने कहा कि हम बारात खाली नहीं लेकर जाएंगे, मैं इस लड़की से निकाह करूंगा। महरीन सुबह से घर के कामों में गुन चक्कर बनी हुई थी। शादी वाला घर था, घर में नौकर चाकर भी थे। महरीन के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। अगर एक एक करके सभी काम अपने हिस्से में लेते तो ये सारे काम निपट जाते। मगर क्या ही अच्छा होता अगर सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। सब शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। किसी को मेकअप की पड़ी थी, किसी को ज्वेलरी की, किसी को मैचिंग जूतों की। जबकि महरीन कभी किसी को नाश्ता दे रही थी तो कभी किसी को कुछ और। नौकरों के साथ वो खुद भी नौकरी बनी हुई थी। रिश्तेदारों में से एक औरत ने उसे जब कुन चक्कर बने देखा तो वो ताई सलमा से कहने लगी, अरे इस लड़की को तो तुमने नौकरी बना कर रख लिया है। इसके माँ बाप इससे अलग क्या हुए, तुमने तो उसे बिल्कुल ही अपना गुलाम समझ लिया। जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ कैसे बेचारी कामों में हलकान हो रही है। घर में नौकर चाकर भी हैं, मगर मजाल है कि इस लड़की को सुख का सांस आए। तुम्हारी बेटियां भी तो हैं, वो खुद किसी काम को हाथ क्यों नहीं लगाती हैं। वो औरत ताई के रिश्ते में नंद लगती थी। उनका ताया के साथ अच्छा ताल्लुक था। दोनों ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी। तो उनके ताया पर बहुत एहसानात भी थे। यही वजह थी कि ताया इस औरत की बहुत मानते थे। तभी ताई उसके सामने खामोश हो गई। मगर महरीन के पास आकर वो गुस्से से फट पड़ी थी। ये तुम नौकरानियों वाला हुलिया बनाकर क्या समझती हो कि सब लोगों की हमदर्दी ले लोगी। अरे बीबी रहम करो हम पर। जाओ जाकर कमरे में तैयार हो जाओ, वरना फिर सब कहेंगे कि मैंने तुम्हें घर के कामों में लगा रखा है। तुम तैयार भी नहीं होगी और बारात भी आ जाएगी, तब भी मुझे ही बातें सुननी होंगी। ताई सलमा मुसलसल गुस्से में बड़बड़ा रही थी। महरीन ने उन्हें गुस्से में देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए थे। ताई मैं बस अभी तैयार हो जाती हूँ, बस 2 मिनट का ये काम रह गया, मैं जा रही हूँ कमरे में। ताई ने उसके हाथ से फ्राई पैन उठाकर शेल्फ पर पटक दिया था। तुम अकेली नहीं हो जिसने ये सारा घर अपने कंधे पर उठा रखा है ना। रज्जो यहीं पर है, ये मेहमानों को नाश्ता दे देगी। अब तुम जाओ, एहसान करो मुझ पर, जाकर तैयार हो जाओ। और फिर तुमने पूरम के साथ पॉलर भी तो जाना है, और कोई भी इतना फारिग नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई थी। महरीन की आंखों में आंसू थे, मगर उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि जल्दी उसकी ताई के अजाब से जान छूट गई थी। वरना वो तो जब गुस्से में आती तो सबके सामने उसे बेनकत सुनाती थी। शायद आज उनकी बेटी की बारात थी तो इसीलिए वो उसका भी लिहाज कर गई थी। कमरे में आई तो थोड़ी देर के बाद उसके लिए पैगाम आ गया कि उसे हुरम के साथ पॉलर जाना है। उसने अभी तो कपड़े तब्दील किए थे, अभी बाकी की तैयारी रहती थी। अगर देर हो जाती तो फिर से उसी बातें सुनने को मिलती। इसलिए खामोशी से सर झुकाए हुए वो हुरम के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। हुरम ने कहर भरी नज़र उस पर डाली और फिर अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। न जाने वो किसके साथ बातें कर रही थी। आज उसकी शादी का अहम दिन था, मगर आज भी वो वैसी ही थी, बला की मगरूर, न चढ़ी और अपने आप में मगन रहने वाली। महरीन ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने महरीन को बुरी तरह से झटक दिया था। अगर मेरे बराबर आकर बैठ गई हो तो खुद को मेरे बराबर मत समझो। तुम अपनी औकात में रहो। मजबूरी में तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ। अब ऐसा नहीं कि तुम मेरे सर पर सवार हो जाओ। उसके सख्ती से कहने पर महरीन नज़रों का जाविया बदलकर गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। और फिर गाड़ी एक बहुत ही बड़े सैलून के पास आकर रुकी। महरीन गाड़ी से नीचे उतरी। हुरम को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हुरम ने उसका हाथ झटक दिया था। मुझे तुम्हारे सहारे की, तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद के बगैर भी चल सकती हूँ। हुरम ने इस वक्त भारी लहंगा पहना हुआ था। भारी भरकम लिबास में उसके लिए चलना मुश्किल था, मगर वो महरीन की मदद लेने को गोया अपनी तौहीन समझ रही थी। 2 बार वो गिरते गिरते बची। उसके मना करने के बावजूद भी महरीन उसके पास आ गई थी। देखो, अगर तुम यहाँ पे गिर गई तो तमाशा बन जाएगा, लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो,
میں صرف تمہیں پارلر تک ہی پکڑ کر لے کر جاؤں گی، تب تک مجھے برداشت کر لو۔ وہ مشکل سے گھونٹ پیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ان سب کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا۔ اسے نوکرانی سے زیادہ درجہ دینے پر کوئی بھی تیار نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی ان سب لوگوں سے بہت اچھے سے پیش آتی۔ مہرین کے دل میں ان لوگوں کے لیے کسی قسم کا بغض اور نفرت نہیں تھی۔ خرم نے سیلون میں بکنگ لے رکھی تھی۔ بیوٹیشین جیسے خرم کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے اسے ہاتھوں لے لیا گیا تھا۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھ اب اس کے چہرے پر اپنی مہارت دکھا رہے تھے، جبکہ مہرین پاس کھڑی بیوٹیشین کو اپنا کام مہارت سے کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر موجود سبھی لڑکیوں کو خرم اور مہرین کے آپسی تعلقات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا، اور انہیں مہرین کے اوقات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ بھی اب مہرین سے عامیانہ انداز میں ہی بات کر رہی تھی، جبکہ خرم کے ساتھ ان کا لہجہ بہت خوش آمدانہ تھا۔ مہرین ایک طرف کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کاش آج بابا زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ وہ نہ جانے کب تک آنسو بہاتی رہی، اپنی ناتمام خواہشوں پر حسرت سے آہ بھرتی رہتی، جب خرم کی تحکمانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مہرین، میرے لیے جوس لے کر آؤ، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں مجھے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، جلدی سے میرے لیے لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ورنہ میں امی سے تمہاری شکایت کر دوں گی، اور تم جانتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ مہرین اپنی تائی سے بہت ڈرتی تھی، یہ بات سبھی لوگ جانتے تھے، اس لیے خرم اسے ماں کا ڈراوا دیتے ہوئے بولی تو وہ سچ میں ہی ڈر گئی تھی۔ میں ابھی تمہارے لیے نہیں لا سکتی، مجھے تائی نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کہیں بھی نہیں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤں، تمہارے ساتھ ہی رہوں۔ اگر ڈرائیور بھی واپس چلا گیا ہوگا، مجھے ڈرائیور کو کال کر لینے دو، میں اسے منگوا لیتی ہوں۔ مہرین ڈرائیور کو کال کرنے لگی تھی، مگر خرم زور زور سے چلانے لگے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا مہرین، میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ ڈرائیور گھر چلا گیا ہے، نہ جانے کب واپس آئے گا، اور کیا اتنی دیر میں بھوکی بیٹھی رہوں گی؟ مجھ سے اتنی دیر بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور مت بھولو کہ تمہاری اوقات کیا ہے گھر میں، نوکر سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے جو میں حکم دے رہی ہوں نا، میری بات مانو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں سب کے سامنے تمہیں ذلیل کر دوں گی۔ اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو میری بات مانو۔ خرم اپنے بیگ سے پیسے نکال کر اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی تھی، یہ پیسے لے جاؤ جلدی سے، وہ سب لے کر آؤ جو میں بول رہی ہوں، اور ہاں اپنے لیے بھی کچھ لے لینا، ورنہ سب کیا سوچیں گے کہ مجھے تو اپنی پڑی رہتی ہے، اور میں کسی دوسرے کی نہیں سوچتی، جو بھی ہو تم ہو تو آخر ہماری ذمہ داری۔ وہ نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سبھی لڑکیاں ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ لیے مہرین کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بے بسی سے حز اٹھا رہی ہو۔ مہرین جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی پارلر سے باہر نکلی تھی۔ باہر آ کر وہ گھبرا گئی، کہاں جاؤں، یہ سب مجھے کہاں سے ملے گا؟ مہرین گھر سے باہر اکیلی کم ہی نکلتی تھی، اسے کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے بی بی، اتنی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے یہ سامان لینا ہے، کہاں سے ملے گا؟ وہ سامنے دکان ہے نا، وہاں پر چلی جاؤ۔ دکان پر آئی تو کافی رش تھا، وہ ایک طرف کھڑی ہوگی اور اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر وہ دیر سے واپس گئی تو بھی خرم اس پر چلائے گی، مگر کیا کرتی کہ اسے لوگوں کو ایک طرف ہٹا کر اپنے لیے بولنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر سارا سامان لے کر جب واپس آئی تو اس کے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ خرم سیلون میں کہیں نہیں تھی۔ بیوٹیشین سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ وہ میڈم تو اپنی مرضی کی مالک نکلی، مجھ سے انہوں نے اصرار کر کے بکنگ کروائی تھی، میں نے ساری اپوائنٹمنٹس ان کے لیے چھوڑ دی، اور اب وہ میک اپ درمیان میں چھوڑ کر چلی گئی، انہیں میک اپ پسند ہی نہیں آیا، میرا تو پیسہ بھی برباد ہو گیا اور وقت بھی۔ بیوٹیشین بری طرح غصے میں بول رہی تھی۔ مہرین کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ تائی نے اسے خاص طور پر منع کیا تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر مت جائے۔ آخر خرم ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اس بات پر اس نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ کہاں گئی ہے، میں تو سامنے سے آئی ہوں۔
مگر مجھے تو وہ نظر نہیں آئی، ہو سکتا ہے وہ ابھی سیلون میں ہی ہو، میں کال کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ حرم کا نمبر ملانے لگی مگر نمبر مسلسل بند تھا۔ ایک لڑکی کہنے لگی وہ پچھلے دروازے سے گئی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ باہر ڈرائیور کھڑا ہے اس لیے وہ چلے گی۔ مہرین کا تو سر چکرانے لگا تھا، ڈرائیور تو گھر پہ تھا اور اس نے تو کہا تھا جب تک میں کال نہ کروں واپس نہیں آئے گا۔ میں ڈرائیور سے پتہ کرتی ہوں۔ مہرین نے ڈرائیور سے حرم کے بارے میں پوچھا تو وہ اس پر ہی چڑھ دوڑا تھا۔ ارے بی بی جی، حرم میڈم تو آپ کے ساتھ ہے پارلر میں، آپ ان کے ساتھ ہیں یا میں تو گھر آیا ہوں، باقی مہمانوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کے بھی 100 کام ہے۔ اب آپ کال بند کریں، میں اس وقت مصروف ہوں۔ ملازم بھی جانتے تھے کہ مہرین کے اس گھر میں کیا اوقات ہے، اس لیے وہ بھی اس پر ہی غصے سے چلانے لگا تھا۔ مہرین اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرنا چاہیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حرم بھاگ چکی ہے۔ اس نے اکا دکا گھر میں اڑتی ہوئی خبریں سنی تھی کہ حرم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہ شادی پر خوش نہیں ہے۔ تایا اور تائی اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے، اس کے سامنے واضح طور پر بات نہیں کرتے تھے، مگر اب جو کچھ حرم نے کیا تھا اس پر مہرین کو یقین ہو گیا تھا کہ ان باتوں میں سچائی تھی، جنہیں وہ صرف اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ وہ وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اب گھر جا کر میں کیا بولوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بات کا الزام بھی مجھ پر ہی آ جائے۔ مہرین نے دوبارہ ڈرائیور کو کال کی۔ کیا ہے، کیوں بار بار کال کر رہی ہو؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ حرم نے کہا کہ آپ جلدی سے آ جائیں، اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا تھا۔ حرم کے نام پر وہ نرم پڑ گیا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پاس تھا۔ حرم بی بی کہاں ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مہرین نے اسے ساری بات بتائی تو ڈرائیور بھی ہکا بکا دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ حرم بی بی کہاں چلی گئی؟ تم ان کے ساتھ تھی اور تمہیں سچ نہیں پتا؟ مہرین کہنے لگی مجھے لگتا ہے وہ اپنی کسی دوست کے پاس ہوں گی، ہمیں ان کی دوستوں سے جا کر پوچھنا ہوگا۔ حرم اور مہرین ایک ہی کالج میں تھی۔ مہرین ان کی دوستوں کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہیں۔ ایک ایک کر کے حرم کی سبھی دوستوں سے بھی پوچھ لیا گیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی، نہ کسی کو اس کے بارے میں پتا تھا۔ اس کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ اب وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر جب وہ گھر آئی تو تائی دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، مہمانوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مہرین کو اکیلے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہرین ان کے پاس آ کر کچھ بولتی، انہوں نے مہرین کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف تنہائی میں لے کر گئی۔ یہ تم اس طرح سے اکیلی کیوں گھر آ گئی ہو؟ تمہیں منع بھی کیا تھا حرم کو اکیلا مت چھوڑنا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ کہاں ہے حرم؟ وہ کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے اور اگر میں اس کے لیے کچھ لے کر نہ آئی تو وہ آپ سے میری شکایت کریں گی، اور اس کی بات مان کر میں دکان پر چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آئی۔ اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ مہرین ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ سلمیٰ تائی کا دماغ غصے سے بھنا ہو گیا تھا، صدمے سے جیسے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اس لڑکی کو مگر اس کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ اور تم نمک حرام، تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا نا، ہماری عزت کا تماشا بنا دیا۔ شوہر کی آوازیں سن کر آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سلمیٰ تائی اب اسے بالوں سے گھسیٹ کر لوگوں میں لے کر جانے لگی تھی، اسے بری طرح سے مارنے لگی تھی۔ مہرین کی آہو بکا اور چیخو پکار کی آوازیں سن کر اب سبھی لوگ ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ارے کیا ہو گیا سلمیٰ؟ کیوں اللہ کے قہر کو آواز دے رہی ہو؟ آخر اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا جو تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ یہ ہے وہ لڑکی جس نے میری بیٹی کو بہلایا اور پھسلایا۔ اس کے دل میں نہ جانے ہمارے خلاف ایسا کون سا زہر بھرا، ہمارے بارے میں ایسی کیا کیا باتیں کی کہ وہ اپنے ماں باپ سے بدظن ہوگی۔ میں اس لڑکی کو بہت بار سمجھا چکی ہوں کہ ہماری زندگی میں زہر مت گھولو۔ ہم نے تم پر احسان کیا، تمہارا باپ تو تمہیں ہمارے سر پر چھوڑ کر اپنی زندگی بسا لی اور اس لڑکی کو ہمارے اوپر پھینک کر چلا گیا۔ مہرین اچھے سے جانتی تھی کہ حویلی کا سارا خرچہ اس کے باپ کے بیچے ہوئے پیسوں سے ہی چل رہا ہے۔ اس کے باپ کے پیسوں پر یہ لوگ
عیاشی کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی مہرین کو یہاں پر نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ باپ کا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اسے حرم کی ہی اترن پہننی پڑتی، تائی کی جھڑکیاں سننے کو ملتی، اور جو بچا کچا کھانا ہوتا وہ اس کے حصے میں آتا تھا۔ اس وقت بھی سبھی اس پر برس رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سلمیٰ تائی بار بار اس کی جانب لبکتی اور اسے مارنے لگ جاتی۔ اب کیا ہوگا؟ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اب تو بارات بھی آنے والی ہوگی۔ اب انہیں کیا بتاؤں گی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنی بدنامی ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب تایا کو پتہ چلا تو انہیں بھی اپنا سانس سینے میں گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اور ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آخر اتنی ذلت وہ ہمارے منہ پر کیسے مل سکتی ہے؟ تائی فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سب اسی لڑکی کا کیا دھرا ہے، یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے۔ سبھی مہرین کو نفرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے یہ سب کچھ مہرین نے ہی کیا ہے۔ اتنے میں بارات آنے کا شور بھی مچ گیا تھا۔ بارات پورے جوش و خروش کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر سچی خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اس حویلی میں آنے کے بعد انہیں کیا کچھ سننے اور دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ وہ تو اس امید میں تھے کہ ان کا اچھے سے استقبال کیا جائے گا، پھول ان پر نچھاور کیے جائیں گے، مگر یہاں پر تو سب کچھ بالکل الٹ تھا۔ دلہن کے ماں باپ رو رو کر بےحال تھے، اور باقی رشتہ داروں کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کسی کے چہرے پر بھی دبی دبی طنزیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ دلہے کی ماں کو کچھ کھٹکے کا احساس ہوا تھا۔ کیا بات ہے بہن، آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سبھی لوگ اتنے حواس باختہ لگ رہے تھے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھی بتائیں۔ تائی سلمیٰ نے کسی دل سے انہیں حرم کے بھاگنے کے بارے میں بتایا۔ یہ وہی جانتی تھی۔ حرم کی ہونے والی ساس بھی اپنا دل تھام کے رہ گئی۔ کیا بات کر رہی ہیں بہن؟ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے؟ اگر اس کی شادی مرضی کی نہیں تھی تو آپ نے زبردستی کیوں کی؟ آپ ہمیں بتا دیتے، ہم کہیں اور اپنے بیٹی کی شادی کر دیتے، مگر آپ نے ہماری جگہ ہنسائی کر دی ہے۔ ہمارے بیٹے پر بھی لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے دیا ہے۔ کیوں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا؟ وہ تو بڑک ہی اٹھی تھی۔ ان کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ پاس کھڑے دلہے اور باقی باراتیوں نے بھی سن لی تھی، اور پھر ایک ایک کر کے بات سبھی لوگوں میں پھیل گئی تھی کہ دلہن بھاگ گئی ہے۔ ارسلان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا تھا۔ وہ لال بھو کا چہرہ لیے غصے سے اپنے سسرالیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کروں بہن؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہماری کیا غلطی؟ ارے سچ تو یہ کہ میری بیٹی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، سارا قصور اس لڑکی کا ہے۔ وہ مہرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہی ہے فساد کی جڑ۔ اس نے میری بیٹی کو گھر سے بھگایا، نہ جانے یہ کیوں ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ اسے ہماری خوشیاں برداشت نہیں ہوئی، وہ تو باقاعدہ بین ڈالنے لگی تھی۔ مہرین جو کہ ایک کونے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی، اب وہ سب کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر بس گرنے والی تھی جب ارسلان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ یہ ہے فساد کی جڑ، یہ ہے وہ لڑکی جس نے میرا گھر آباد ہونے سے پہلے برباد کر دیا، جس نے میری بیوی کو بہلا کر گھر سے بھگایا۔ ارسلان کا غصہ دیکھ کر مہرین تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ سلمیٰ تائی بھی اونچا بولنے لگی، ہاں ہاں یہی ہے لڑکی، وہ جس نے یہ سب کیا ہے، سزا تو اسے بنتی ہے۔ ارسلان کی ماں نے ایک نظر ڈری سہمی مہرین پر ڈالی تھی۔ اس معصوم کا کیا قصور؟ اگر آپ کی اپنی ہی بیٹی نافرمان تھی، کسی اور سے محبت کرتی تھی تو وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے، کسی دوسرے کے کہنے پر نہیں۔ اور چلو بیٹا، اب یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا، ہم واپس چلتے ہیں، یہاں پر اب ہم نہیں رکیں گے۔ انہوں نے تو ہمارا وقت ہی برباد کر دیا، ہمارا پیسہ بھی، اور لوگوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع بھی۔ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میری بھی مت ماری گئی تھی جو میں اس گھر میں آ گئی۔ وہ نخوت سے سلمیٰ تائی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مہرین کو سلمیٰ تائی کا انداز یاد آ گیا تھا، وہ بھی تو اسی طرح سب لوگوں کو کمتر نظروں سے دیکھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ لوگ ان سے کمتر ہے، کم سے کم مہرین کے ساتھ ان کا ایسے رویہ ہوتا تھا۔ ارسلان چلو یہاں سے، یہاں کچھ بھی نہیں رکھا۔ وہ ارسلان کا بازو پکڑ کر کھینچ رہی تھی، مگر
ارسلان نے انہیں روک دیا تھا۔ امی یہاں پر میں دلہن لینے کے لیے آیا تھا، دلہن لیے بغیر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ بیٹا وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اس وقت کسی کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہوگی۔ امی وہ گھر سے بھاگی مگر یہ لڑکی تو یہیں پر ہے نا، میں اس سے نکاح کروں گا تو اسے اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سبھی لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، سبھی لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ مہرین نے بھی حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو دیکھنے میں شہزادوں جیسی آن بان رکھتا تھا۔ ارسلان کی ماں نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ارے بیٹا یہ لڑکی اس قابل ہے کہ میری بہو بنے، یہ تو یہاں نوکرانی بن کر رہ رہی ہے، نوکرانی بنانے کے ہی قابل ہے یہ لڑکی، میں تو کبھی بھی اسے اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اور تمہیں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تم غصے میں آ کر یہ فیصلہ کر رہے ہو، بیٹا ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ لڑکی ہمارے قابل نہیں ہے۔ مگر ارسلان کا فیصلہ اٹل تھا، وہ نہ سننے کا تو عادی نہیں تھا، انکار سننے کی تو اس میں جیسے ہمت ہی نہیں تھی۔ سلمیٰ تائی بھی بری طرح حیران تھی کہ ارسلان جیسا شاندار شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا لڑکا اتنی معمولی لڑکی کو کیسے مل سکتا ہے۔ انہیں اپنی حورم پر غصہ آ رہا تھا جس نے خود اپنے اوپر خوش نصیبی کے دروازے کو بند کیا تھا اور مہرین کے لیے اس خوش نصیبی کے دروازے کو کھول دیا گیا تھا۔ تایا سب باتوں کو سر جھکائے سن رہے تھے۔ وہ وہاں پر آئے اور کہنے لگے اگر ارسلان مہرین کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تو ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہرین کی شادی ارسلان سے ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ مہرین جس نے ارسلان کے چہرے پر اپنے لیے غصہ اور نفرت دیکھی تھی وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ نہیں تایا اب میری مرضی۔ اب اس کے بعد درمیان میں تھی جب تائی نے اسے بالوں سے پکڑا، اسے مارتے ہوئے کہنے لگی تم سے بڑی خرافاتی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا کہ تم حرم کو راستے سے ہٹا کر ارسلان سے شادی کر سکو۔ جانتے تھی نا کہ یہ عزت دار لوگ ہیں، یہ کبھی بھی بارات خالی واپس لے کر نہیں جائیں گے، اور تم نے سوچا کہ اگر حرم کی جگہ تم لے لو تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میری بیٹی کا نصیب تم نے ہتھیا لیا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ کہاں ہے بتاؤ مجھے، کہاں ہے میری بیٹی؟ مہرین رونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر وہاں سے چلیں گی۔ اب بے شک پولر میں جا کر پتہ کر لیں، سبھی لوگ میری سچائی کی گواہی دیں گے۔ یہ بات تو سلمیٰ تائی اور سلیم تایا بھی جانتے تھے کہ مہرین سچ کہہ رہی ہے۔ ان کی بیٹی اس رشتے پر رضامند نہیں تھی، وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، اس نے اسے اپنے گھر والوں سے ملوایا بھی تھا، اور انہیں بار بار اس بات پر منانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ زبیر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ زبیر ایک عام سے گھرانے کا لڑکا تھا جس کے پاس نہ اپنا گھر تھا، نہ گاڑی، نہ دولت، وہ بلا حرم کو کیا دیتا، اس لیے وہ بار بار زبیر کے رشتے سے انکار کر رہے تھے۔ حرم نے غصے اور نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ماں باپ اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، مگر جب انہوں نے زبیر کے ساتھ اس کی شادی کرنے سے انکار کیا تو وہ بھی غصے میں آ گئی تھی۔ زبیر نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ شادی سے کچھ دن پہلے اپنا زیور اور روپیہ پیسہ لے کر اس کے ساتھ بھاگ چلے، مگر پہلے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جب ایک رات وہ بھاگنے لگی تو اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسے خوب سنائی، ان پر وہ گہری نگاہ رکھنے لگی تھی۔ چاہنے کے باوجود بھی حرم یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی، اور پھر عین شادی والے دن اس نے گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ روپے پیسے تو اسے اٹھانے کا موقع نہیں ملا، مگر زیور جو اس نے پہنا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھی۔ سارا الزام یوں مہرین کے سر پہ آ گیا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ صاف جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مہرین بری طرح سہم گئی تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ آدمی سے کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا، شاید یہ انتقام لینے کے لیے ہی اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اسے تایا پر بھی رنج تھا کہ انہوں نے مرضی جانے بغیر کیسے اس پر فیصلہ تھوپ دیا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا، حرم کا جھوٹا اور اس کی اترنی مہرین کے حصے میں آتی تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جھوٹے کو ہی استعمال کرتی تھی، اور ابھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا۔ جس لڑکے کو حرم نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی مہرین کی شادی ہونے والی تھی۔ کامتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ باراتیوں کی نگاہوں میں اس کے لیے نفرت اور اجنبیت تھی، اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا دیا گیا
گاڑی میں اس کے ساتھ اس کی ساس اور ارسلان دونوں ہی موجود تھے۔ پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ مہرین نہ تو دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی، نہ اس کی ہتھیلیوں پر مہندی تھی، نہ ہی کوئی ہار سنگار تھا، بلکہ وہ انہی کپڑوں میں تھی جو وہ گھر سے پہن کر گئی تھی۔ اس نے یہ کپڑے تو حرم کی شادی کے لیے لیے تھے، مگر یہ ہلکے پھلکے کام والے تھے، اور ان کپڑوں میں وہ بالکل بھی دلہن نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس نے اسے ایک الگ ہی روپ بخشا تھا۔ اگر ارسلان نظر بھر کر اس کی طرف دیکھتا تو یقیناً وہ اس کی خوبصورتی سے ضرور متاثر ہوتا، یا پھر اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ ضرور محسوس کرنے لگتا، مگر ارسلان نے تو اسے نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گویا جرم سمجھ لیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی رسم نہیں کی گئی تھی، بلکہ مہرین کو ارسلان کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ جاؤ تم ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہیں دیکھتی ہوں تو اپنی شکست کا احساس ہوتا ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ تم نے ہمارے بیٹے کی خوشیوں کو ہم سے چھینا ہے، ہم تمہیں کبھی بھی اس گھر میں خوش نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ملازمہ کے ساتھ ارسلان کے کمرے میں آ گئی تھی، وہ کمرہ جسے دلہن کے استقبال کے لیے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی سیج بھی موجود تھی، اور وہ حسرت سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس سب کا خواب کبھی اس نے بھی دیکھا تھا؟ کوئی اس کی زندگی میں بھی آئے گا جو اسے پورے مان اور چاؤ سے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، اسے بہت ساری محبت دے گا، مگر وہ انچاہے وجود کے ساتھ اپنے شوہر کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ کافی وقت بیت گیا تھا، وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے جیسے اکڑ سی گئی تھی، بھوک بھی ستا رہی تھی۔ صبح سے وہ مصروف تھی، کچھ کھانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اب تو جیسے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اچھا ہوا کہ ملازمہ اس کے پاس آ گئی تھی، اسے کھانا دے کر وہ واپس چلی گئی، اور مہرین کھانے پر جیسے ٹوٹ پڑی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے کچھ سکون محسوس ہوا تھا، وہ صوفے پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب دروازہ ایک دہاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو دروازے میں ارسلان کھڑا تھا، جو آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم مجھے پالو گی، تمہاری جیت ہو جائے گی، اور تم میرے دل پر اپنا راج کرو گی؟ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، یہ سب تمہاری بھول ہے۔ میں تمہاری کسی سازش میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میری محبت کو مجھ سے چھینا ہے تم نے، ساری زندگی میں تمہیں خوشیوں کے لیے ترساؤں گا، تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا، اس کے انداز میں اتنی نفرت تھی، اور آنکھوں میں اتنی اجنبیت تھی کہ مہرین سن سی ہو کر رہ گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مگر مہرین پر الزام تھا، اپنے حق میں ایک لفظ بولنا بھی گویا ارسلان کو گوارا نہیں تھا۔ اسے مہرین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ سیدھ کر دیا تھا۔ تم اس گھر میں آ تو گئی ہو، مگر تمہاری حیثیت اس گھر میں نوکروں سے بھی بدتر ہوگی۔ میں کبھی بھی تمہیں تمہارا حق نہیں دوں گا، جس کو پانے کے لیے تم نے اتنی سازشیں کی ہے۔ اب واقعی کی زندگی اسی پچھتاوے کے ساتھ گزاروں گی کہ کاش تم ایسا نہ کرتے۔ رات اسی طرح بیت گئی تھی، اور وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ صبح کسی نے بھی ان کے کمرے میں آ کر اسے باہر بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارسلان اپنے وقت پہ اٹھا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ کافی وقت بیت گیا، کسی نے ناشتے کا بھی نہیں پوچھا۔ پھر دوپہر کا وقت تھا جب ارسلان کمرے میں آیا۔ باہر نکلو اور جا کر کچن صاف کرو، میرے دوستوں کی فیملی آ رہی ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ مہرین کام سے گھبراتی نہیں تھی، اسے بس ارسلان کے دل سے اپنی غلط فہمی دور کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی، آپ نے رات میں میری بات نہیں سنی، خدا کے لیے میری بات سن لے، مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، حرم کو گھر سے بھگانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ارسلان اس کی طرف جھکا، اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ ڈرامے بند کرو مہرین، تم نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ تمہیں دولت کی ہوس تھی۔ تم جانتی تھی کہ حرم باغے کی تو بارات خالی نہیں جائے گی، اور تم نے موقع پاتی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اگر مجھے دولت کی ہوس ہوتی تو کیا میں اس گھر میں نوکرانی بن کر رہتی؟ مہرین نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں صرف آپ کی نفرت کم کرنا چاہتی ہوں، میں حرم نہیں ہوں، میں مہرین ہوں، وہ مہرین جس نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔
ارسلان اس کے بال مٹھی میں جکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہاری سچائی تمہارے ناسوں میں نہیں، تمہاری سازشوں میں چھپی ہے۔ میرے سامنے دوبارہ یہ صفائیاں مت دینا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ اس نے اسے جھٹکا دیا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرین کے لیے اس گھر میں بھی زندگی ویسے ہی تھی یا شاید اس وجہ سے بھی زیادہ مشکل اور بدتر تھی۔ یہاں پر تو سارا دن اسے تانے اور طنز سننے کو ملتا تھا۔ ایک مہینہ بیت گیا تھا مگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مہرین کو اب ایک اسٹور روم میں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ مہرین کی شکل دیکھ کر ارسلان کو غصہ آ جاتا، اسے دور دور ہی رہتے تھے۔ ایک دن ارسلان کو شدید بخار نے آ لیا تھا۔ زبیدہ بیگم کسی رشتہ دار کی فوتگی پر شہر سے باہر تھی اور گھر کے باقی ملازم بھی چھٹی پر تھے۔ ارسلان اپنے بیڈ پر بڑا تڑپ رہا تھا۔ مہرین جسے کمرے میں آنے کی سخت ممانعت تھی، دروازے پر کھڑی تذبذب کا شکار تھی۔ آخر کار انسانیت جیت گئی اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ارسلان ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ مہرین نے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنا شروع کر دی۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی، کبھی اس کے تلووں کی مالش کرتی۔ صبح کے وقت جب ارسلان کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر ہلکا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مہرین فرش پر سر ٹیکے بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں اب بھی گیلا کپڑا تھا۔ جیسی مہرین کی آنکھ کھلی اس نے خوشی سے کہا، شکر ہے اللہ کا آپ کا بخار اتر گیا ہے، میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ ارسلان نے اسے ایک پل کے لیے دیکھا، اس کی نظروں میں شاید تھوڑی نرمی آئے، لیکن اگلے پل اس نے خود پر قابو پایا۔ تو میرے کمرے میں کیسے آئی؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، میں دیکھ نہیں سکی۔ بند کرو یہ خدمت کا ڈھونگ۔ ارسلان بیڈ سے اٹھا اور مہرین کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رات بھر پٹیاں کرنے سے میں تمہارے گناہ بھول جاؤں گا؟ تم میری ہمدردی جیتنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہیں اس گھر کی مالکن تسلیم کر لوں؟ کبھی نہیں مہرین، کبھی نہیں۔ مہرین کی آنکھوں میں کرب لہرایا۔ میں نے یہ سب کسی لالچ میں نہیں کیا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت میرا فرض ہے، تم میرا فرض نہیں میرا پچھتاوا ہو۔ ارسلان کے الفاظ مہرین کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ باہر نکلو میرے کمرے سے، تمہاری موجودگی سے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ تذلیل کا نیا رنگ حویلی میں دعوت کا شور تھا۔ ارسلان کے کاروباری شراکت دار آئے ہوئے تھے۔ زبیدہ بیگم نے مہرین کو بلایا اور اسے ایک پرانا سا سوتی جوڑا پہننے کو دیا۔ آج تم مہمانوں کو کھانا سرو کرو گی، یاد رکھنا اگر کسی نے پوچھا تم کون ہو تو کہنا کہ تم دور کے رشتہ دار ہو جو یہاں کام کاج میں مدد کے لیے آئی ہو۔ اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ مہرین نے سر جھکا کر حکم مانا۔ وہ جب ڈرائنگ روم میں ٹرے لے کر پہنچی تو ارسلان اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ ایک دوست نے مہرین کو دیکھ کر پوچھا، ارسلان یہ لڑکی کون ہے؟ اسے تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ارسلان نے ایک نظر مہرین پر ڈالی جو ٹرے تھامے کام کر رہی تھی۔ یہ بس ایک ضرورت مند لڑکی ہے، ہم نے اسے سہارا دیا ہوا ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ مہرین کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ شخص جسے اس نے اپنا سب کچھ مال دیا تھا، بڑی محفل میں سے ضرورت مند لڑکی کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئی اور وہ خاموشی سے واپس کچن میں آ گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی ہچکیاں بند گئی۔ یا اللہ، میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ محرومی کا سفر، مائکے کی بند گلی، کئی دنوں کے مسلسل تشدد اور ذہنی دباؤ کے بعد مہرین کا جی چاہا کہ وہ ایک بار پھر اپنے تایا کے گھر جائے، شاید اس بار ان کا دل پسیج جائے۔ وہ چوری چھپے حویلی سے نکلی۔ بارش تیز ہو رہی تھی لیکن اس کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ جب وہ تایا کے گھر پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ وہ لوگ شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مہرین وہیں بارش میں بھیگتی رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے زمین نے اس پر اپنا بوجھ بانٹنے سے انکار کر دیا ہو۔ وہ جب واپس حویلی پہنچی تو ارسلان گیٹ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور اندر گھسیٹ کر لے گیا۔ کہاں گئی تھی؟ اپنے کسی نئے شکار کی تلاش میں؟ ارسلان کا لہجہ شفاف تھا۔ میں اپنے تایا کے پاس گئی تھی، میں تھک گئی ہوں ارسلان صاحب، میں بس تھوڑا سا سکون چاہتی تھی۔ وہ رو پڑی۔
سکون وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ تم نے حرم کا سکون چھینا، اب تم تڑپو گی۔ ارسلان نے اسے دھکا دیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا، لیکن ارسلان نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ مہری نے لہو لہان حالت میں اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ شاید اب اس کی زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے ابھی اس کے لیے اور بھی سخت امتحان لکھ رکھے تھے۔ حویلی کی فضاؤں میں آج عجیب سی گھٹن تھی۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن مہرین کی انگلیاں ٹھنڈے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے حویلی کا پورا صحن دھونا تھا، کیونکہ زبیدہ بیگم کا حکم تھا کہ فجر سے پہلے ایک ایک اینٹ چمکنی چاہیے۔ مہرین کے جوڑوں میں درد تھا، بخار کی تپش اس کے ماتھے پر محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن آرام اس کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بالٹی بھر بھر کر لاتی اور فرش پر انڈیلتی۔ اس کے ذہن میں بار بار تایا سلیم کے گھر کا وہ منظر گھوم رہا تھا جب اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ کیا میرا کوئی گھر نہیں؟ وہ دل ہی دل میں سوال کرتی۔ ارسلان کے گھر میں وہ بہو کے روپ میں نوکرانی تھی، اور تایا کے گھر میں وہ ایک منحوس بوجھ تھی۔ ارسلان کی بے رخی اور مہرین کی فریاد۔ ناشتے کی میز پر ارسلان اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ مہرین نے کامتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ چائے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ لرزا اور چند قطرے ارسلان کی سفید قمیض پر گر گئے۔ ارسلان نے اخبار پڑھا اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ یہ سب جان بوجھ کر رہی ہو مہرین؟ فوراً پلو سے اس کا قمیض صاف کرنے لگی۔ معاف کر دے ارسلان صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ابھی سے صاف کر دیتی ہوں۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھ سے دور رہو، تمہارا لمس مجھے بیمار کر دیتا ہے۔ تمہاری اوقات صرف ان برتنوں تک ہے، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ وہیں میز کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ ارسلان صاحب، آخر کب تک آپ مجھے مارتے ہیں، ذلیل کرتے؟ میں سب سہ لیتی ہوں، لیکن خدا کے لیے ایک بار میری بات تو سن لے۔ میں نے حرم کو نہیں بھگایا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے صرف ایک بار سچ کہنے کا موقع دے۔ ارسلان نے کرسی پیچھے کی اور اس کے برابر جھکا۔ سچ سچ تو یہ ہے کہ مہرین کہ تم ایک گھٹیا عورت ہو، جس نے اپنی ہی بہن کے شوہر پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ تم نے اسے اکسایا، اسے ڈرایا کہ ارسلان ایک ظالم انسان ہے تاکہ وہ بھاگ جائے اور تم میری زندگی میں آ سکو، اور دیکھو تم کامیاب ہوگی۔ تم اس حویلی میں ہو، میرے نام کے ساتھ جڑی ہو، لیکن یاد رکھنا تم صرف ایک لاش ہو میرے لیے۔ نہیں ارسلان صاحب، ایسا نہیں ہے۔ مہرین نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ میں تو اس دن خود تماشا بنی کھڑی تھی، پورم نے مجھے اپنی جھوٹی بو کا واسطہ دیا، مجھے پولر سے باہر بھیجا۔ میں نے تو اس کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں، صرف اپنا حق مانگتی ہوں کہ مجھے گناہ گار نہ سمجھا جائے۔ ارسلان نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا، جیسے اسے مہرین کے چھونے سے کراہت آ رہی ہو۔ حق؟ تمہارا حق صرف رسوائی ہے۔ اگر تم نے دوبارہ اپنی پاک دامنی کا راگ الاپا تو میں تمہیں اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔ خدمت کی انتہا تب تھے وجود کا سکون۔ کچھ دن بعد ارسلان ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے شدید چوٹیں آئیں۔ زبیدہ بیگم شہر سے باہر تھی، گھر میں صرف مہرین تھی۔ جب ارسلان کو اسپتال سے گھر لایا گیا تو وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ اس کی ٹانگ پر پلستر تھا اور سر پر پٹیاں بندھی تھی۔ مہرین نے سب کچھ بلا دیا، اس نے دن دیکھا نہ رات۔ وہ ارسلان کے بیڈ کے پاس ایک چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھی رہتی، اسے وقت پر دوائی دینا، اس کے زخموں کی صفائی کرنا اور اس کے لیے ہلکی غذا تیار کرنا مہرین کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ ایک رات ارسلان کا شدید درد اٹھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں تھا۔ مہرین نے فوراً زیتون کا تیل لیا اور اس کے تلووں کی مالش کرنے لگی۔ وہ مسلسل درود شریف پڑھ رہی تھی، ارسلان کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ارسلان نے نیم با آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مہرین کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہیں، اس کا اپنا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، لیکن اس کے ہاتھ تھم نہیں رہے۔ پانی؟ ارسلان نے بامشکل کہا۔ مہرین نے فوراً اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پانی پلایا۔ ارسلان اسے قریب سے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی بناؤ سنگار نہیں تھا، صرف ایک تھکن بھری معصومیت تھی۔ ایک پل کے لیے ارسلان کا دل پسیجا، لیکن پھر اسے حرم کا وہ ہنستا ہوا چہرہ یاد آ گیا جو اسے برباد کر کے چلی گئی تھی، اور اس نے پھر سے اپنا دل پتھر کر لیا۔ جیسے اسے تھوڑا آرام ملا، اس نے مہرین کو دھکا دیا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔
تم یہ سب اس لیے کر رہی ہو تاکہ میں تم پر بھروسہ کرنے لگوں؟ تم اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ مہرین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ارسلان صاحب، آپ بیمار ہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ بھلے مجھے گالیاں دے، لیکن جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے میں آپ کی خدمت کروں گی۔ یہ میرا فرض ہے۔ فرض نہیں، یہ تمہاری چالاکی ہے، ارسلان چلایا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ کبھی نہیں۔ تم میرے لیے ہمیشہ وہ لڑکی رہو گی جس نے میری عزت کا سودا کیا۔ مائکے کا دروازہ اور ایک آخری امید کی شکست۔ جب ارسلان قدرے بہتر ہوا تو مہرین کی ہمت جواب دے گی۔ اسے سوچا کہ شاید اب تایا اسلیم اسے گلے لگا لیں گے۔ وہ ایک بار پھر اسی امید کے ساتھ اپنے پرانے گھر پہنچی۔ بارش ہو رہی تھی۔ مہرین کا جوڑا بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا۔ وہ جب دروازے پر پہنچی تو تائی سلمہ باہر ہی کھڑی کسی پڑوسن سے بات کر رہی تھی۔ مہرین کو دیکھتے ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم پھر آ گئی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بار بار اس گھر کی دہلیز ناپاک کرنے آ جاتی ہو۔ تائی، میں مر جاؤں گی، وہ لوگ مجھے جینے نہیں دیتے، مہرین نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ارسلان صاحب مجھے نوکرانی کہتے ہیں، وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتی ہیں۔ تائی، کیا میرا کوئی قصور ہے؟ میں یتیم ہوں، کیا میرے بابا کا کوئی حق نہیں تھا اس گھر پر؟ تائی سلمہ نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا جھٹکا۔ اپنے باپ کا نام مت لو، اس نے تمہیں ہمارے سر پر چھوڑا تھا، ہم نے تمہیں پالا، تمہاری شادی اتنے بڑے گھر میں کرائی، اور تم نے کیا کیا؟ ہماری بیٹی کو بھگا دیا۔ تم حاسد ہو مہرین، تم بچپن سے حرم سے جلتی تھی، تم چاہتی تھی کہ اس کا نصیب تمہیں مل جائے، اور دیکھو تم نے پا لیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے نہیں بگایا تائی، اللہ کا وائے، میں تو اس کی خوشی چاہتی تھی۔ مہرین گلی میں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اسی وقت آیا سلیم باہر آئے، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ نکلتی ہو یہاں سے یا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ ہمارا نام ڈبو دیا تم نے، اب اگر یہاں نظر آئی تو میں پولیس کو بلا لوں گا کہ یہ لڑکی ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ تمہارے لیے یہ گھر ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ تایا نے مہرین کو دھکا دیا اور وہ کیچڑ میں جا گری۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ مہرین وہیں پڑی رہی۔ آسمان سے گرتا پانی اس کے آنسوؤں کو چھپا رہا تھا۔ اسے لگا اب اس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ کیسی مسافر تھی جس کی منزل ہی چھین لی گئی تھی۔ تذلیل کی انتہا۔ نوکروں کے درمیان ایک بہو واپسی پر ارسلان نے اسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ پھر سے اپنے تایا کے پاؤں پڑنے گئی تھی۔ مہرین خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ارسلان کو مزید آگ بگولا کر گئی۔ آج سے تم کچن میں نہیں، باہر استبل کے پاس والے کمرے میں رہو گی، اور ہاں، آج سے تم گھر کے اندر نہیں آؤ گے جب تک تمہیں بلایا نہ جائے۔ تم ملازموں کے ساتھ کھانا کھاؤ گی اور وہی کرو گے جو وہ کہیں گے۔ زبیدہ بیگم بھی وہیں آ گئی۔ ہاں ارسلان، تم نے ٹھیک کہا، اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہے۔ مہرین، جاؤ، جا کر برآمدے کی صفائی کرو، خبردار جو شام تک ایک بھی کونا گندا رہا۔ مہرین نے سر جھکایا اور جھاڑو اٹھا لی۔ وہ حویلی کی بہو تھی، لیکن آج وہ حویلی کے سب سے نچلے درجے کے ملازم سے بھی بدتر حالت میں تھی۔ ارسلان بالکنی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف مہرین کی وہ خاموش خدمت تھی جو اس نے بیماری میں کی تھی، اور دوسری طرف وہ نفرت تھی جو حرم نے اس کے دل میں ہوئی تھی۔ لیکن فی الحال نفرت جیت رہی تھی۔ مہرین کام کرتے کرتے تھک کر ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، میں جانتی ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ میرا نصیب ہے تو مجھے اس سے لڑنے کی طاقت دے۔ حویلی کے ملازم بھی اب اسے حقارت سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صاحب اور بیگم صاحبہ اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ بھی اسے دبا کر رکھتے۔ مہرین سب سہتی رہی، اس امید میں کہ شاید ایک دن، صرف ایک دن، ارسلان کی آنکھوں سے نفرت کا یہ پردہ ہٹ جائے گا اور وہ اس سچائی کو دیکھ پائے گا جو مہرین کی آنکھوں میں لکھی تھی۔ ارسلان شہر میں ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا ایک کاروباری میٹنگ سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی پرانی تلخیاں اور حرم کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ اچانک ایک عورت بدحواسی میں سڑک پار کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ارسلان نے گھبرا کر زور سے بریک لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، لیکن وہ عورت سڑک پر گر چکی تھی۔ ارسلان غصے اور پریشانی میں گاڑی سے اترا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس نے سخت لہجے میں پکارا۔ وہ عورت زمین پر بیٹھی اپنے زخم سہلا رہی تھی۔ اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پیمند لگے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے سر اٹھایا
ارسلان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ حورم تھی، وہی حورم جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی اور مہرین کا سکون برباد کر دیا تھا۔ لیکن یہ وہ حورم نہیں تھی جو کبھی غرور سے سر اٹھا کر چلتی تھی، بلکہ یہ ایک ہاری ہوئی کچلی ہوئی عورت تھی۔ حورم تم، ارسلان کی آواز کانپ رہی تھی۔ حورم نے ارسلان کو پہچانا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ وہیں سڑک پر اس کے قدموں میں گر گئی۔ ارسلان، مجھے معاف کر دو، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے زیور اور پیسے چھین کر مجھے سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ارسلان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بٹھایا۔ حورم کی حالت دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم مائکے کیوں نہیں گئی؟ تائی اور دایا تو تمہارے لیے تڑپتے تھے۔ حورم نے ایک تلخ قہقہ لگایا۔ میں گئی تھی ارسلان، میں ان کے پاؤں میں گری، لیکن انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ گھر سے بھاگی تھی۔ ارسلان، میں نے بہت برا کیا، میں نے مہرین کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ مہرین، ارسلان کا دل زور سے دھڑکا۔ حورم نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، ہاں ارسلان، تم مہرین کو سزا دے رہے ہوگے نا، اسے گناہ گار سمجھ رہے ہوگے۔ خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اس کا میرے بھاگنے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ معصوم ہے، وہ تو مجھے روکتی رہی، میں نے خود اسے جھوٹ بول کر پولر سے دور بھیجا تاکہ میں بھاگ سکوں۔ امی اور ابو بھی سب جانتے تھے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، لیکن انہوں نے اپنی انا کی خاطر تمہیں اندھیرے میں رکھا۔ مہرین تو صرف ایک قربانی کی بکری بنی تھی۔ ارسلان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حورم کی ایک ایک بات اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے مہرین کے چہرے پر تھپڑ سیدھ کیے تھے، کیسے اسے نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ ارسلان نے کانپتی آواز میں پوچھا، حورم، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ خدا کی قسم ارسلان، مہرین ایک فرشتہ ہے اور میں ایک گناہ گار عورت۔ وہ تمہاری وفادار ہے، جبکہ میں نے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اب میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے پیٹ پالتی ہوں، لیکن تم مہرین کو وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ حورم وہاں سے اٹھی اور اپنی ذلت بھری زندگی کی اندھیری گلیوں میں گم ہو گئی۔ ارسلان وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس نے ایک ایسی عورت پر ظلم کیا جس نے چپ چاپ اس کی ہر ٹھوکر برداشت کی تھی۔ حویلی کی واپسی اور نئی صبح کا آغاز۔ ارسلان جب حویلی پہنچا تو اس کا چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ سیدھا صحن کی طرف گیا جہاں مہرین ہمیشہ کی طرف فرش صاف کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ مہرین کے ہاتھ صابن کے تیزابی پانی سے سرخ ہو چکے تھے اور وہ تھکن سے ہانپ رہی تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر مہرین کے ہاتھ سے وہ گیلا کپڑا چھین کر دور پھینک دیا۔ مہرین ڈر کر پیچھے ہٹی اور اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ ارسلان صاحب، معاف کر دیں، میں بس ابھی یہ کام ختم کر دیتی ہوں، مجھے مارے مت۔ ارسلان کا دل پھٹ گیا۔ اس نے مہرین کا ہاتھ تھام اور اسے کھینچ کر حویلی کے برآمدے میں لے آیا جہاں زبیدہ بیگم اور تمام ملازم موجود تھے۔ سنو سب لوگ، ارسلان کی آواز پوری حویلی میں گونجی، آج سے اس گھر کی کوئی نوکرانی نہیں اور یہ نہ ہی مہرین کوئی کام کرے گی۔ زبیدہ بیگم حیرت سے آگے بڑھی، یہ کیا پاگل پن ہے ارسلان؟ اس لڑکی نے تمہارا سر نیچا کیا، اسے تو سزا ملنی چاہیے۔ ارسلان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ نہیں امی، سر نیچا مہرین نے نہیں، حورم نے کیا تھا۔ میں آج حورم سے ملا ہوں، اس نے سب سچ اگل دیا ہے۔ مہرین بے گناہ ہے امی، ہم نے ایک فرشتے پر ظلم کیا ہے۔ ارسلان مہرین کی طرف مڑا اور سب کے سامنے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مہرین ہکا بکا کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ مہرین، مجھے معاف کر دو، میں ایک اندھا انسان تھا جو تمہاری سچائی کو نہیں دیکھ سکا۔ میں نے تمہیں زخم دیا، تمہیں ذلیل کیا، لیکن تم نے پھر بھی میری خدمت کی۔ آج سے تم اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اس حویلی کی اکلوتی مالکن ہو۔ تمہارا ہر حکم اس گھر پر چلے گا اور میرا سر تمہارے قدموں میں ہوگا۔ ارسلان نے ملازموں کی طرف اشارہ کیا، آج کے بعد اگر کسی نے مہرین کو غلط نظر سے دیکھا یا اسے نوکرانی سمجھا تو اس کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ مہرین میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ ارسلان نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ کمرہ جس میں آج مہرین کا استقبال ایک ملکہ کی طرح ہونا تھا،
ظلم کی راہ ختم ہو چکی تھی اور میرین کی زندگی میں انصاف کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔